बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। रेहाम खान साहिबा ने बड़ा आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। किसी दिन किताब लिख दी उन्होंने इलेक्शन 2018 से पहले। तो खान साहब क्या बनेगा आपका? अभी भी रजू कर लें, अगर कोई बहुत ज्यादा इंकशाफात हो गए तो फिर आपकी कोई बचत नहीं होगी। लेकिन डरे 2018 से पहले जो किताब आएगी, अगर वो किताब आ गई तो मुझे यकीन है कि आप कम अज कम पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 खबरें हैं। बुनियादी और बड़ी खबर तो यह है जिसका सबको इंतजार है, नई काबीना क्या होगी, जो शायद खाकान अब्बासी साथ लेकर चलेंगे, और क्या शहबाज शरीफ जो हैं वो सेंटर में आएंगे भी या सिर्फ चीफ मिनिस्टर पंजाब के ओहदे पर ही कायम रहेंगे आइंदा इंतखाबात तक। ये 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन इसका वाज़ेह जवाब अभी हमारे पास नहीं है। कुछ लगता है मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि चौधरी निसार के हवाले से तो वाज़ेह इंडिकेशन है कि शायद वो नई काबीना का रुकन ना बने, लेकिन बाकी वज़रा कौन होंगे अभी वाज़ेह तरीके से खुल के नाम सामने नहीं आ पाए। दूसरी खबर जो 2-3 रोज़ से जिसने न्यूज़ चैनल सारों को मेरे ख्याल में कब्ज़ा बाकायदा जमा रखा है, वो है आयशा गुलालई के इल्ज़ामात, और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाबी इल्ज़ामात। अमीर मुकाम साहब का एक नाम बार बार आया। अमीर मुकाम साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और ये तहरीक इंसाफ का दावा था कि अमीर मुकाम और गवर्नर KP के इन दोनों ने मिल के आयशा गुलालई को इस काम के लिए आमादा किया। बड़ी मुश्किल बात है किसी खातून को ये कहा जाए कि जाओ TV के ऊपर जाओ और जाके अपने ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात आयद कर लो, लेकिन अमीर मुकाम साहब इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ है और इन्हीं से पूछेंगे कि क्या किया इन्होंने। अमीर मुकाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजीर साहब। अमीर मुकाम साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा, आयशा गुलालई कब मुलाकात हुई आपकी उससे? मेरा तो कभी उसके साथ मुलाकात हुई ही नहीं। मलिक साहब, मैंने वही जो आज बात कर दी, मुझे हैरत है कि मैंने तो कभी उसके साथ मिला ही नहीं और कभी मेरे उसके साथ मीटिंग ही नहीं हुई। इतनी मुलाकात हुई कि आपके TV चैनल पर देखा है उसको, या एक्टिविस्ट है या कोई एहतजाज, कभी हमारे खिलाफ वार्ड आ, कभी और तो वही एहतजाजों में देखिए, असम्बली में दूर से देखिए कि वही बैठी हुई है। मेरे न उसके साथ कभी मीटिंग हुआ है, न कोई बात इसी तरह हुई है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। टेलीफोन पे गुफ्तगू होती रही उससे? नहीं, वो टेलीफोन वाली जो 100% मेरी जो बात हुई वो भी मैंने आज वो सामने रख दी कि मेरी टेलीफोन पर तब बात हुई कि जब उसने ये सोशल मीडिया पर आया, मैं गाँव में था, कि उसने PTI छोड़ दी और इमरान खान पर एक बहुत बड़ी चार्जशीट उसने वही लगा दी, टेक्स्ट मैसेजेस की, दूसरे नॉन डिलीवरी वगैरह वगैरह के। तो मैंने फिर अपने PA को कहा यार उसकी नंबर कोई ढूंढ लो कि इतने एक खातून ने इतनी दलेरी की, हकायक बता दिए कि उसे थोड़ी बात करो। तो वही मेरे उसके साथ शॉर्टकट बात हुई, फिर वो लाइन भी कट गई। 1 मिनट 2 मिनट मैंने कहा वो मैं अपने टेलीफोन को निकाल भी सकता हूँ, मगर मुझे अफसोस की बात है कि इमरान खान साहब उसकी पार्टी सिर्फ इल्जामात की सियासत कर रहे, अपना किबला दुरुस्त नहीं कर रहा है। मैंने अभी इमरान खान की लेटेस्ट जो बातें सुने कि KPK में पैसे लगा रहा है और हमारी हुकूमत को गिरा रहा है। खुदा के बन्ने, आपकी हुकूमत खुद गिर रही है, हम उसके खिलाफ कौन से पैसे लगा रहे हैं? खुद आपके कभी किसी को ठीक कहते हैं, कभी किसी को करप्ट कहते हैं, हुकूमत से निकालते हैं। अमीर मुकाम साहब, परवेज खटक का जो मुखालिफ फॉरवर्ड ब्लॉक है, कितने लोग हैं उसके अंदर? तो ये तो मैंने गिन नहीं लिया, मुझे पता नहीं है, मगर वही हम देख रहे हैं उनके कौन है उसके अंदर। कुछ 2-4 नाम तो बताएं, उसमें है कौन? मुझसे क्यों पूछते? वो तो आपने खुद देखा कि मीडिया पर आए, खुल कर कह दिया, उस पर चार्जशीट लगा दिया कि फिर कुछ 3-4-5 बंदों के नाम तो बताए ना, जरा उनको भी परेशानी लाक हो, नाम तो बताइए। प्लीज मुझसे न बताने थे, वो सबको पता है। मतलब ये कि उसकी आधे से ज्यादा लोग उसकी किस तरह दलीरी से बोले वो लोग, उसी असम्बली का आपको अगर असाइनमेंट दे हुकूमत की, ये परवेज खटक की हुकूमत को चलता करना है, नून लीग की हुकूमत बनाते हैं यहाँ पे, तो कितने दिनों में हुकूमत बना लेंगे? नहीं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। मलिक साहब, मैं दिल की बात करता हूँ, आपको तो मालूम भी है, मैं इस तरह दूसरे लोगों की तरह नहीं कहता हूँ। हमें इसकी क्या जरूरत है? अगर हम उसकी हुकूमत गिराते, दरमियान में भी कर सकते थे, शोरों में भी नहीं बनने देते। उन्होंने 99 में से 29 सीट जीते थे, 29 1/3 से भी, और
اور تو اسی ٹائم ہم نے چھوڑ دیا کام کے لیے. مگر میں کہتا ہوں ہمیں تو فائدہ ہوا, ہم اس کو ان کی حکومت کو گرا دیتے تھے اور پرویز خٹک صاحب نے مہربانی کی پی ٹی آئی کو گرا دی, اس کو ختم کر دیا. اگر آپ حکومت بنانا چاہیں مسلم لیگ کی کے پی کے میں تو بنا سکتے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں کہ اس نے تو ہمارے پی ٹی آئی ختم کر دی, تو ہم نے تو اس پر سوچا. اگر حکومت بنانا چاہے نون لیگ کے پی کے میں تو کیا اس پوزیشن میں ہے کہ آپ حکومت بنا سکتے ہیں؟ تو مسلم لیگ نون کے تو 17 ارکان ہیں, یہ بات نہیں, مگر وہ دوسرے جو لوگ ہیں سارے اپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی ایک سائڈ, اس کے اپنے بھی آدھے سے زیادہ اس کی مخالف, تو ابھی تو اپوزیشن کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایک اور بات بتا دیں, پھر میں شاہ صاحب سے بھی اس کا رد عمل لوں گا. آج ان کے ایک عائشہ گل علی کے شاید پرسنل اسسٹنٹ ہیں یا سٹاف آفیسر ہیں نوروز, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے تو کہا کہ امیر مقام سے اور گورنر کے پی کے سے ملاقاتیں ہوتی تھیں, میں باہر بیٹھتا تھا اور باپ بیٹی دونوں ملاقات کرتے تھے. کہتے ہیں تو میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں. ملک صاحب میرے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی, وہ تو میں نے کہہ دیا نا, میں نے تو آج جو بات کی بہت دلائل سے کی. اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو میں سیاست ہی نہیں کروں گا. مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملاقات میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, میں ایک سیاسی بندہ ہوں, ہر ایک سے ملتا ہوں, پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ملتا ہوں دوسرے, مگر میں ملا ہی نہیں ہوں. اس میں اگر اور آپ کسی کا نام لکھتے تو میں کئی لوگوں سے ملا ہوں پی ٹی آئی کے, مگر اس کے ساتھ میری کوئی میٹنگ کس سے ملے ہیں پی ٹی آئی سے؟ بالکل اس طرح بورڈلی کہتا ہے کہ میری ملاقات. پی ٹی آئی میں کس سے ملے ہیں؟ یہ تو سارے لوگوں سے میں ملتا ہوں, ہم ایک ہی لوگ ہیں. میرا پشاور میں آفس ہے, میرے آفس آتے ہیں, میرے گھر آتے ہیں, ہم ایک ساتھ رہے. پی ٹی آئی میں تو آدھا کیبنٹ یہ میرے ساتھی رہے. مشتاق غنی صاحب میرا جنرل سیکرٹری تھا 10 سال, اور لوگ ہیں ان کے وزراء ہیں میرے ساتھی رہے پارٹی میں, جب میں پی مل کھیو کا صدر تھا. یہ تو آتے ہم ایک ہی لوگ ہیں, ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں, جلتے بھی ہیں. اس طرح بات نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ ملا, مگر اس کے ساتھ میری واقعی ملاقات نہیں. امیر مقام صاحب بہت شکریہ. آپ ہمارے تھوڑا سا آپ کو جو اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اور لاہور میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں آپ سے, اور پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لاہور میں ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. پہلے انہی سے جواب لے لیتے ہیں, پھر اسلام آباد اسٹوڈیو واپس آتے ہیں. شاہ صاحب, آپ نے امیر مقام کی گفتگو سن لی, کیا رد عمل دیں گے؟ امیر مقام صاحب کا ایک میں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ایک ہفتے میں کے پی کے کی گورنمنٹ کو گرا سکتے ہیں. میرا اس پہ ریئیکشن یہ ہے, اگر آپ گرا سکتے ہیں تو آپ پرہیز نہ کیجئے, اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ نظریاتی لوگ ہیں, اور اگر کوئی ہمارے نظریے کا سودا کرنا چاہتا ہے کوئی ممبر, تو بہتر ہے وہ آج ہی کر لے, تاکہ ہم 2018 کے لیے اپنی صف بندی درست کر لیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ کہہ دینا کہ اب دیکھیے امیر مقام صاحب فرما رہے ہیں, میں ان کی بات کو نہیں جھٹلاتا, بڑے معتبر آدمی ہیں, کہ میری ملاقات نہیں ہوئی. ان کے پرسنل اسسٹنٹ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب اللہ ہی جانے کون بشر ہے, تو میں اس کو یہی روک دیتا ہوں. لیکن جہاں تک عائشہ بی بی کا تعلق ہے, میری بیٹیوں کے برابر ہے, اور میرے ساتھ انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی میں کام کیا ہے. میں نے ان کو بہت سے ایشوز پر بتایا بھی ہوگا, سمجھایا بھی ہوگا, بجٹ میں کیسے ڈیبیٹ ہوتی ہے, کیسے ہوتا ہے, کیسے نہیں ہوتا. اور پڑھی لکھی, ایک سلجھی ہوئی, ایک سمجھدار بچی تھی. مجھے تو حیرت ہوئی اور صدمہ ہوا جب انہوں نے یہ گفتگو جو انہوں نے کی. میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. بہرحال میں الزامات کی طرف نہیں جاتا, بہت سے لوگ ہیں الزامات لگانے والے. آپ کے خیال میں ایسی کیا مجبوری تھی کہ عائشہ کو یہ بیان ٹی وی کے سامنے, میڈیا کے سامنے آ کر دینا پڑا؟ یہ آسان نہیں ہوتا کسی عورت کے لیے بھی, لیکن اگر اس نے کہا تو کیا وجہ تھی, کیا محرکات؟ بالکل, دیکھیے یہ تو وقت کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا, وقت کے ساتھ سب کچھ چھپا نہیں رہتا. ندیم ملک صاحب, ہمارے ہاں کچھ چیز چھپی نہیں رہتی, پوشیدہ نہیں رہے گی, اصلیت باہر آ جائے گی. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ جو میں نے ان کے, ایک تو مجھے صدمہ ہوا, مجھے افسوس ہوا, میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا ایسا بیہیویئر اور اس قسم کا کانڈکٹ. اب میری 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں ان کو کہوں گا, بیٹا آپ کو پارٹی نے عزت دی تھی, آپ کو ٹکٹ دیا تھا, آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں تھا, آپ پارٹی ریزرو سیٹ پہ آئے تھے, آپ بلے کے بل بوتے پہ آئے تھے, اپنی شخصیت کے بل بوتے پہ نہیں آئے تھے. تو آپ ایک تو مہربانی کیجئے, میں آپ کو ایک بڑے کی آپ کو ایک تلقین کر رہا ہوں, کم از کم سیٹ سے مستعفی ہو جائیے.
نہ چپکے رہیے اس سیٹ کو جو آپ کی اپنی نہیں تھی, عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا, پارٹی کی عنایت تھی. جب آپ نے پارٹی کو چھوڑ دیا, لا تعلق ہو گئے, تو پھر چھوڑ دیجئے, آپ ہی کے لیے بہتر ہوگا اس میں. صحیح ہے. ایک دوسرا, خرم دستگیر خان اور سید نوید قمر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. نور زمان صاحب عائشہ گلالئی کے اسسٹنٹ جنہوں نے الزامات عائد کیے تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. نور زمان السلام علیکم. لائن ڈراپ ہوگی, دوبارہ لائن کو نہ کریے جی. آپ شاہ صاحب پہلے کامنٹ کر دیں, پھر ہم گفتگو کا موضوع بدلتے ہیں, دوسری طرف لے کے آتے ہیں کابینہ کی طرف. آپ کی جماعت کیا چاہتی ہے, کیسے یہ مسئلہ حل ہو؟ دیکھیں, بہت سیریس مسئلہ ایک حساب سے ہے کہ الزام ہے اور ایٹ اے ویری ہائی لیول ہے. اگر ہیراسمنٹ کا ایشو ہے تو آئی تھنک اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. میں ظاہر ہے کہ نہ تو اس وقت اکیوز کر رہا ہوں عمران خان صاحب کو یا کسی کو, کیونکہ ابھی تک جب تک کہ کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آتی, اٹس ناٹ گڈ کہ ہم بوچھاڑ شروع کر دیں اس بات کی. جو پولیٹیکلی کسی کو سوٹ کرے نہ کرے وہ اپنی جگہ پہ بات, لیکن وہ ویٹ کر لیں. لیکن اگر واقعی آگے فردر پروفس آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل بلیک بیری کی بات ہو رہی ہے, بلیک بیری کے میسیجز اگر سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آئی تھنک تھوڑی بہت انویسٹیگیشن تو ضروری ہے نا. اگر مطلب عائشہ ایٹ لیسٹ اپنے بلیک بیری سے یہ اسٹیبلش کر سکتی ہے کہ یہ چیزیں اس کے میسیجز کی شکل میں اس کے پاس آئیں, تو وہ ایک ایویڈنس بن کے تحقیقات متقاضی ہوگا کہ تحقیقات کی جائے. ہاں, چاہے وہ انٹرنلی کریں یا باہر سے کوئی کرے, بٹ نیورتھلیس ضروری. لیکن وہ ایویڈنس آئے کیسے, وہ تو ابھی تک انہوں نے اگر انہوں نے نہیں دیا تو پھر تو یہ بات یہی رہ جائے گی نا. نور زمان ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم نور زمان. نور زمان السلام علیکم. یہ نور زمان صاحب کو آپ پہلے رابطہ کریے جی, ان کا فون کنیکٹ ہو رہا ہو تو ملوائیے. نور زمان السلام علیکم. ان کو آواز نہیں جا رہی جی. آپ اس پہ خرم صاحب کچھ کہیں گے؟ یہ دیکھیے, سیکسول ہراسمنٹ جو ہے نا, یہ سیاست سے بالا تر ہے اور بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. دیکھ, پاکستان میں کسی بھی خاتون کے لیے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پشتون معاشرے میں خاص طور پہ کسی خاتون کے لیے باہر آ کر یہ الفاظ بولنا ہی انتہائی مشکل کام ہے. اور جس قسم کا ریاکشن آیا ہے ان کے اوپر, اس کی بھی بڑی مذمت ہونی چاہیے کہ ان کی بہن کو بھی تاراج کیا گیا میڈیا میں, ان کے اوپر بھی ہزار قسم کی گفتگو. بہرحال یہ معاملہ, میں اس پہ میرا ویو بڑا واضح ہے کہ اس کے اوپر جو فیصلہ کرنا ہے وہ محترمہ نے خود کرنا ہے. جو ہماری کولیگ ایم این اے ہے کہ وہ کس فورم پر اس کو لے کر جاتی ہیں. وہ پارلیمان میں لے کر جاتی ہیں, وہ اس کو کرمنل لے کے جانا چاہتی ہیں, وہ عدالت میں براہ راست جانا چاہتی ہیں. ساری صورتیں ہو سکتی ہیں خرم صاحب, لیکن پہلے کچھ تو ایویڈنس دینی پڑے گی. دیکھیں نا جی, یہی تو بات ہے کہ اب چونکہ یہ نیا پاکستان ہے 28 جولائی کے بعد, کہ ہمیں تو یہی کہا گیا تھا کہ جب الزام جس کے اوپر لگے, وہ الزام جس کے اوپر لگا ہے وہ ثابت کرے کہ وہ بے گناہ ہے. تو سوال پھر آ جائے گا کہ بھی اگر آپ بے گناہ ہیں تو اپنا بلیک بیری کیوں نہیں دے دیتے. نیب لاء کی اپلیکیشن نہیں ہو رہی ہے. سنیں نا میری بات ہی, یہ کانٹیکسٹ ہی اور ہے, یہ نیب لاء نہیں ہے, اصل بات یہ ہے. نیب لاء نہیں ہے. ملک صاحب میں نے صرف ایک بات مکمل کروں. دیکھیں, ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ ہمیں ایک طرف محترمہ نے ایک بات کی ہے, دوسری طرف جن پر الزام لگا ہے ان کا بھی تو ایک ریکارڈ ہے نا, کہ بھی انہوں نے کتنی باتیں کی ہیں. چاہے وہ 35 پنکچر کی باتیں تھیں, چاہے وہ اردو بازار کی باتیں تھیں, چاہے وہ بیسمنٹ بریگیڈیئر کی باتیں تھیں, چاہے وہ دھاندلی کی باتیں تھیں, وہ جسٹس فخر الدین ابراہیم کے اوپر ان کی باتیں تھیں, افتخار مچو, ان کا بھی تو ریکارڈ ہے کہ ان سب سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا کہ جی میرے سیاسی. گلالئی کی ایک مدد تو کر سکتے ہیں, پی ٹی اے کو حکم دیں کہ وہ ریکارڈ ان نمبرز کا پورا, جو گلالئی کے نمبرز ہیں اور جو عمران خان کے نمبر ہے, پورا ریکارڈ اس کا پبلش کرے صبح اخبارات میں ٹی وی پہ دکھاؤں گا, پڑھ کے سناؤں گا سارا کچھ. جی میں اس لیے کہتا ہوں, دیکھیں وہ چونکہ خاتون ہیں اور ان کا احترام ہے, وہ اس معاملے کو جس حد تک لے جانا چاہتی ہیں یہ ان کا جو ہے, لیکن ایویڈنس کے بغیر یہ معاملہ آگے جائے گا نہیں. جی نہیں, یہ تو آپ پی ٹی اے سے مدد دے سکتے ہیں. جی میں تو پی ٹی اے سے یہ کہوں گا کہ جس قسم کی وہ نعرے لگاتے رہے ہیں کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے, تو اگر میسج نہیں بھیجے تو بلیک بیری پیش کیوں نہیں کر دیتے. پی ٹی اے سے آپ ریکارڈ پبلک کروا سکتے ہیں.
جی حکم دیجئے پی ٹی اے کو. دیکھیے بات یہی، جب تک محترمہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کرتی. دیکھیں میں ہم عائشہ گلالئی سے پوچھ سکتے ہیں کیا وہ اس پہ آمادہ ہیں، تو پھر ہم حکومت سے کمٹمنٹ لے لیں. پروڈیوسر صاحب ٹرائی کریے. نور زمان السلام علیکم. بھیا یہ بتاؤ کہ کب ملاقات ہوئی تھی میر مقام سے؟ وہ کہتے ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی میری عائشہ سے. کب گئے تھے یہ لوگ ملنے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو ملاقات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے بیٹھک میں میں ہوا کرتا تھا، تو اس کے والد نے کہا کہ جلدی کرو گورنر ہاؤس جانا ہے اور وہاں پہ امیر مکان بھی بیٹا ہے، اس سے کوئی فنڈنگ کے بارے میں بات کرنی ہے. اور یہ ملاقات گورنر ہاؤس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جاتے تھے آپ؟ 4 دفعہ میں اس کے ساتھ کیا ہوں، لیکن مجھے کب گئے ہیں؟ کوئی تاریخیں یاد ہیں؟ کوئی تاریخیں یاد ہے کب گئے تھے؟ تاریخ 3 مہینے پہلے. کتنے مہینے پہلے جی؟ ہاں 3 مہینے. کوئی تاریخ بتائے نا جی. 3 مہینے کی کن دنوں میں گئے تھے؟ کوئی آپ نے آج وہ بتایا اتنے پیسے لیے تو کوئی تاریخ بھی یاد ہوگی کب گئے تھے گورنر ہاؤس؟ 3-4 مہینوں سے یہ سلسلہ شروع تھا. 3-4 مہینوں سے سلسلہ شروع تھا. تو کتنی دفعہ گئے گورنر ہاؤس؟ 3 دفعہ. تو میں اس کے ساتھ گیا ہوں 3 دفعہ. 3 دفعہ آپ گئے ہیں عائشہ کے ساتھ اور اس کے والد کے ساتھ؟ ہاں عائشہ اس کے والد کے ساتھ میں گیا ہوں. پھر مجھے گیٹ پہ چھوڑتے تھے اور اندر چلتے کہتے ہمارا کوئی فنڈ کا مسئلہ ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اور آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ اندر امیر مقام بھی تھے گورنر کے ساتھ؟ یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ کہا کہ جلدی کرو امیر مقام صاحب بھی بیٹا ہے تو گورنر ہاؤس جانا ہے. امیر مقام بیٹا ہے گورنر ہاؤس جانا ہے. چلیں نور زمان ٹھیک ہے، آپ کا بس کافی ہے میرا خیال اتنا ہی. پروڈیوسر صاحب آپ عائشہ گلالئی سے کوشش کریں، اگر ہمیں وہ اجازت دیں تو ہم حکومت سے درخواست کریں کہ ان نمبرز کی ڈیٹیلز پبلک کی جائیں، کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہوگا. ایک کابینہ کی طرف لے آئیں تھوڑا سا، اس ٹاپک کو میرے خیال میں چھوڑ دیں کیونکہ ابھی تک میرے پاس اس پہ کچھ ایڈ کرنے کے لیے نہیں. بلا وجہ ملائن میں دونوں کو نہیں کرنا چاہتا. کابینہ کی تشکیل میں دشواری کیا ہے؟ کوئی دشواری نہیں ہے. چودھری نثار کابینہ کا حصہ بنیں گے؟ جی میرے نالج میں نہیں ہے. میں I can neither confirm nor deny. اچھا اسحاق ڈار صاحب کے متعلق بھی آج ہم یہ خبر سن رہے ہیں کہ شاید ہی از آلسو ریلکٹنٹ کہ وہ کابینہ کا حصہ بنے یا نہ بنے. از اٹ ٹرو؟ جی دیکھیے جو ممبران کی یا پارلیمنٹرین کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہم تو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم، ان کی رائے کے مطابق یہ تو کوسچن نہیں ہے نا کہ جی اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ سرو کریں اور آپ کہتے ہیں جی میں سرو نہیں کرنا چاہتا، اگر وہ کہیں گے کہ آپ نے سرو کرنا ہے تو وی ول سرو. اور موسٹ لائکلی اب سچویشن کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی ول کنٹینیو ایز پرائم منسٹر یا 45 دن کے بعد بدلی ہوگی؟ اس کے اوپر فائنل ورڈ جو ہے وہ بلا شبہ جو ہے وہ میاں نواز شریف ہی دیں گے. لیکن بہرحال پارٹی میں بہت سٹرونگ اس وقت رائے موجود ہے کہ ایک ہم نے بڑی سموتھ ٹرانزیشن اللہ کے کرم سے حاصل کر لی ہے پارلیمان میں، اور بڑے ریکارڈ ووٹ سے شاہد عباسی منتخب ہو گئے ہیں. تو اب ٹائم یہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی اپنے آپ کو ریٹرنچ کرے اور اگلے انتخابات کی تیاری کرے. اور اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ جو ہمارے پروجیکٹس اس وقت جو ہیں انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ جلد از جلد وقت کے اوپر مکمل ہوں، اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ ہم کریں گے. یہ اوور ویلمنگ جو میجورٹی ہے اس کی اوپینین یہ ہے کہ شہباز شریف شوڈ کنٹینیو ایز چیف منسٹر پنجاب ٹل دی نیکسٹ الیکشن، جنرل الیکشن تک. یہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ انہیں وہیں رہ کر جو ہے وہ اپنے منصوبے مکمل کرنے چاہیے. اور ان کا چونکہ اب وہ پنجاب میں 9 سال سے اس وقت چیف منسٹر ہیں، اور ایک ضلع جو ہے پنجاب کے 36 ضلع جو ہیں ان کے فنگر ٹپس پر ہیں، ان کے پروجیکٹس ان کے فنگر ٹپس پر ہیں. ممبران اسمبلی کو وہ بہت عرصے سے جانتے ہیں، تو ان کی ایک بڑا ویلیوبل نالج ہے جس سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. اور میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ پارٹی کے لیے اس وقت جتنا اثاثہ پنجاب میں شہباز شریف ہو سکتے ہیں، چینج کی شکل میں متبادل کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا. نہیں ان کی ایز اے سیڈ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے جو پاکستان کی گورنمنٹ کی تاریخ میں ایک پیراڈائم بدلا ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس شروع ہوتے ہیں، وقت پر مکمل ہوتے ہیں اور آن ہو جاتے ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس سے پہلے تو پروجیکٹ سرکاری جو تھے وہ تو 6 سال 8 سال 10 سال سے پہلے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے. یہ جو مہینوں میں کمپلیشن ہے یہ شہباز شریف کی بہت بڑی انوویشن ہے، اور اس کے لیے آئی تھنک پوری گورنمنٹ جو ہے ناٹ جسٹ ان پنجاب ایک لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ یہ ممکن پاکستان میں یہ ممکن ہو سکتا ہے. نوید قمر صاحب یہ کافی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے نئی کابینہ کی تشکیل، کیونکہ چودھری نثار پبلکلی ایک پوزیشن لیے ہوئے تھے کہ وہ کسی اپنے سے جونیئر کے نیچے شاید وزیر نہیں بنے گا، اور مجھے لگتا ہے شاید کہ نہ ہی بنے. اسحاق ڈار صاحب کے متعلق بھی اس طرح کی آرات ہی مکسڈ اوپینین ہے. کچھ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کہیں گے تو مان جائیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو سموتھلی کابینہ کی تشکیل ہو جائے گی؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ یہ
جتنی بھی چیزیں کرنی تھی دے شوڈ ہیو ڈن اٹ فرسٹ ڈے. اگر آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی جھٹکا ایک ہوا تھا, لیکن پھر وہی جو منسٹرز تھے کہ آپ کو سب چیزوں کو فیکٹر ان کرنا ہوتا ہے نا. یہ جو ٹائم گزر رہا ہے جس میں اسپیکولیشنس شروع ہو جاتی ہیں, یہ اچھا نہیں ہے اسموتھ ٹرانزیشن کے لیے. ہاں میں نے تقریر میں بھی کہا تھا, اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو, کہ میں نے کہا تھا کہ یہ گورنمنٹ 1.5 مہینے کی نہیں ہے, یہ 10 مہینے کی ہے. پولیٹیکلی اٹ ڈزنٹ میک سینس جو کوئی بات کی جا رہی تھی کہ ہم 2 ٹرانزیشنس 2-2.5 مہینے بعد نیا بندہ لائیں, اس میں ٹائم آل آف دیٹ. پھر ایک بائی الیکشن میں ایک اور رسک لیں, ڈبل بائی الیکشن بلکہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک فیٹ اکمپلی کی طرف ہم جا رہے ہیں. باقی لوگ کون سے آئیں گے کون سے نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ دس شوڈ ہیو بین ڈیسائیڈڈ فرسٹ ڈے. پہلے پلان کرنا چاہیے. اب کل نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. ڈیلے اس لیے کیا کہ ہمارے پاس کابینہ نہیں ہے. اب کل پھر کابینہ نہیں ہے, اجلاس ہوگا, کوشچنس آئیں گے, کوشچنس کا جواب دینے والا. ہو سکتا ہے کل صبح کابینہ مختصر سی حلف اٹھا لے, امکان ہے اس بات کا؟ جی کافی امکان ہے, کافی امکان ہے کل صبح اجلاس سے پہلے, قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے, کیونکہ یہ لیٹسٹ ہمارے پاس یہی تھی کہ وہ جتنے لوگوں پہ ایٹ لیسٹ رضامندی ہے وہ کل صبح حلف اٹھا لیں. شاہ صاحب آپ فرمائیے گا, میرے خیال میں پچھلے ایک ہفتے میں کوئی $300 ملین ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے نیٹ ریزرو سے نیچے چلے گئے. یہ بڑی کلیدی پوزیشن ہوتی ہے, چاہے آپ خرم دستگیر کو بٹھا دیں, لیکن ایک شخص بیٹھا ہونا چاہیے جس کے پاس ملکیت و خزانے کی چابی اور وہ ڈیسیژن میکر ہو. یہ فیصلے بڑے ضروری تھے, ڈے 1 ہونے چاہیے تھے. یہ نبی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے, یا تو ان کی رینکس میں کنفیوژن ہے اور کھلبلی مچ چکی ہے, یا پھر یہ اپنی پارلیمانی پارٹی کو حقیقت ان سے چھپا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خرم بھائی مانے نہ مانے, چودھری نثار صاحب نے وزیر بننے سے انکار کیا ہے. اسحاق ڈار صاحب وزیر بننے سے کترا رہے ہیں کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ ان کا نیب میں مقدمہ ہوگا. جب وہ وزیر خزانہ ہوں گے, ایک طرف وہ اسمبلی میں ہوں گے یا دفتر میں ہوں گے, اور دوسری طرف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ان کی پیشیاں ہوں گی. ایک طرف IMF کا وفد بیٹھا ہوگا اور دوسری طرف کہہ رہے ہوں گے ٹھہریے آج ہماری پیشی ہے, کل ملیں گے. تو یہ بات بنتی نہیں ہے. تیسری عرض یہ ہے کہ ان کے کنفیوژن ہے. شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقل وزیر اعظم ہوں گے, اور یہ 45 دن والے 45 دن والے کو یہ علم نہیں ہے کہ اس نے 45 دن رہنا ہے یا 10 ماہ رہنا ہے. اور جنہوں نے اوپر آنا ہے وہ اوپر آنے سے لگتا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کا اگر بیان, جو ان کے لاء منسٹر ہیں ان کا بیان دیکھیں, اس سے لگتا ہے کہ وہ اوپر آنے کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ ہیں. ان کی اپنی پارٹی میں ڈویژن ہے. ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اوپر جانا چاہیے اگر آپ نے اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا ہے, اور دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بیس پنجاب ہے, اور اگر پنجاب میں پنڈورا باکس کھل گیا تو پنجاب میں چیف منسٹر کس کو لے کر آئیں گے. ہمارے پاس کوئی قداور شخصیت پنجاب میں نہیں ہے ظاہر ہمارا تاثر یہ ہے کہ شاہد خاقان اگلے 8-10 ماہ کے لیے وزیر اعظم ہے, یہ ہمارا تاثر ہے. شاید ہو سکتا ہے 48 گھنٹے پہلے بیان دے چکا ہوں تھی, اس کا اظہار ہم نے پرسوں قومی اسمبلی میں کر دیا ہے. پارٹی ٹوٹلی یونائٹڈ ہو کے 221 ووٹ لیے ہیں. میرے خیال میں اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ جی کوئی خلبی ہے یا کوئی ڈویژن ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اتنے ایک سیٹ بیک ہوا ہے لیکن جو اس دن ممبران اسمبلی کا جوش و جذبہ تھا اس نے ظاہر کیا کہ پی ایم ایل این از کمنگ آؤٹ فائٹنگ آؤٹ آف دس. ایک چیز مجھے ہولیگنزم تھا, ہولیگنزم. خرم دستگیر اور احسن اقبال فوری طور پہ یہ اکنامک منسٹری سنبھال سکتے تھے. یہ ایک ایشو ہے ڈار صاحب والا جو کل سے چل رہا ہے, بہت تفصیلات تو آپ ہی جانتے ہوں گے لیکن جو ہم نے سنی ہے, تو فوری طور پہ ڈیسیژن لے کے ایٹ لیسٹ کیبنٹ کو اوتھ دلوا کے کام آگے چلانا چاہیے تھا. جی میرے خیال میں اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں, کیبنٹ اوتھ لے لے گی کل صبح قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے کابینہ جو ہے وہ ان آپریشن ہوگی, اور انشاءاللہ جو ہے جو کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن ہے وہ کل صبح مکمل ہو جائے. براڈلی ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر کہ سی ایم اب پنجاب میں رہیں گے, اور کابینہ کے جو بڑے بڑے نام ہیں اس پہ اوپر براڈلی ایگریمنٹ ہے آج کی تاریخ میں. جی براڈ ایگریمنٹ تو موجود ہے, صرف یہ ایشو یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب کو خیال تو یہ تھا کہ ایک ویو یہ تھا کہ انہیں اسلام آباد آنا چاہیے, لیکن بہت زیادہ میجورٹی اوپینین یہی ہے کہ ان کی پنجاب میں موجودگی تجربہ ہے
اس سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. اور چونکہ اب اس وقت ایز اے سیڈ کوئی نئی پالیسی یا نئے میجر پروجیکٹس تو نہیں ہونے. اب جو فوکس جو پہلے دن تھا وہی ہے کہ پاکستان کو مزید پرامن بنانا ہے, اور جتنے زیادہ ہم انرجی کے پروجیکٹس مکمل کر سکیں وہ ہم نے مکمل کرنے ہیں. جو ایشو ہے لوڈ شیڈنگ کا وہ ریزالو ہو انشاءاللہ, اور ہونے والا اگلے چند ماہ میں. شاہ صاحب, براڈ اگریمنٹ کو یقیناً ان کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا, کیونکہ براڈ اگریمنٹ کا تو خرم صاحب کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا کیونکہ یہ اندر کے آدمی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں, میری معلومات کے مطابق کچھ ایسے حضرات ہیں جن کو انہوں نے آفر کیا ہے اور وہ ریلکٹنٹ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں ریلکٹنٹ ہیں. ایک میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ ایک ان کے حلیف ہیں جو 4 سال ان کا حصہ رہے ہیں کابینہ کا, وہ بھی ریلکٹنٹ ہیں نئی کابینہ میں شامل ہونے سے. وہ بھی اس وقت سوچ و بچار میں ہے. یہ مصدقہ اطلاع ہے. پھر ان کے اندر مولانا فضل الرحمان چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کی طرف کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں مولانا صاحب تو نہیں مولانا صاحب تو انشاءاللہ ضرور حلف لیں گے. جو بھی ان کے نمائندگے ہوں گے وہ ضرور حلف لیں گے. وہ میں کسی اور کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. پھر اچک زئی صاحب پیچھے بیٹھتے ہیں, اچک زئی صاحب کا کہہ دیجئے. اچک زئی صاحب بھی نہیں ہے. چلے آگے چلے, چلیے یہ بھی نہیں. اچک زئی صاحب بھی ضرور حلف لیں گے. چھوڑیے ابھی میں نام نہ لینا, کل پتہ چل جائے گا. دیکھیے نہیں اور بھی بچتے ہیں. آپ محدود نہ کیجئے سرکل. ہاں 10 سوال آپ کو 10 موقع دے رہا ہوں میں. آپ نے 3 گوا دیے. اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ بہت سے لوگ ان کے اپنے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر وہی لوگ آنے ہیں پالیسی پاکستان میں, دیکھیے پالیسی وہی رہنی ہے. ایک سیکنڈ بات تو مکمل کرنے دو بھائی. شاہ صاحب کو بات پوری کریں. جی آپ پوری کر لیجئے بات تو مکمل کرنے دیں. میری بات میں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب قانوناً پارٹی کے سربراہ رہ نہیں سکتے. وہ کس پوزیشن میں پارٹی کی میٹنگز کی صدارت کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم جو ملک کے منتخب ہیں, آئینی وزیر اعظم ہیں, وہ کس کیپیسٹی میں ان کے سامنے جی حضوری کر رہے ہیں؟ ایک بندہ جس کو سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا, جن کے نیب کے کیسز چلنے والے ہیں, جو قانوناً پارٹی کا سربراہ رہ نہیں سکتا, وہ ہر جملہ ہر اس کے سامنے. تو پھر کیا خاقان عباسی تو برائے نام ہے نا, وہ تو دکھاوے کے وزیر ہیں, وزیر اعظم ہیں. اصل تو پرنالہ وہی بہ رہا ہے جہاں بہا کرتا تھا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پالیسیز کا وہی تسلسل رہے گا, چہرے وہی رہیں گے, وزیر اعظم ڈی فیکٹو وہی رہیں گے. تو پھر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے؟ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا, حلیف ڈگمگا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے ان کی صفوں میں اس وقت؟ نوید قمر صاحب سے پوچھیں اس کے اوپر پارٹی کے سربراہ کے حوالے سے. نوید قمر صاحب پارٹی کے سربراہ کی کیا پوزیشن ہوگی فیصلے کے بعد؟ دیکھیں ایک سیکنڈ, ٹیکنیکلی تو جو کہہ رہے ہیں شاہ محمود صاحب وہ صحیح ہے کہ ہی از ناؤ ڈسکوالیفائڈ, ان کو کسی اور کو بنانا پڑے گا. نواز شریف پارٹی کے صدر پی ایم ایل این کے اب نہیں رہ سکتے. انفارچونیٹلی یہ قانون بنا تھا مشرف صاحب نے بے نظیر صاحبہ کو باہر نکلنے کے لیے, اب وہ بھی اپلائی ہو رہا ہے. تو انہوں نے کوئی اور یہ قانون انہوں نے بنایا تھا یا یہ جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ایم این ایز کی اور پارٹی آفیسز کی سملر ہوتی ہے؟ نہیں اس میں نہیں, پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں ہے. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں, ہاں. تو اس وجہ سے ان کو اب شہباز شریف صاحب کو بنائیں, کلثوم بی بی کو بنائیں, کسی اور کو بنائیں. آئی ڈونٹ نو. کلثوم بی بی کا نام جو چل رہا ہے وہ اس لیے چل رہا ہے کہ ان کو پارٹی کا صدر بنایا جائے. پرہیپس, آئی ڈونٹ نو, دس از دا انٹرنل میٹر. لیکن اسپیکولیشن میں جو نام آ رہے ہیں وہ تو یہ 2-3 نام آ رہے ہیں. اینڈ آئی وڈ تھنک کہ کہیں نہ کہیں یہیں پہ جا کے کوئی فیصلہ ہوگا. باقی جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے کہ ان کو یہ ساری چیز اتنا ویزیبلی کرنی چاہیے یا نہیں, ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ کہ یہ پروسیس ختم نہیں ہوا. جو بھی پروسیس چلا تھا جے آئی ٹی سے پھر سپریم کورٹ سے, اب وہ نیب کے پاس گیا ہے ٹو بی مانیٹرڈ بائی سپریم کورٹ جج. میں اس ایشو کو اور آگے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں. جتنی ویزیبلٹی میاں صاحب کی ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ جو ان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں وہ اتنی ہی تیزی اس طرف. کون باہر نکالنا چاہتا ہے؟ جو بھی فورسز ہیں, چاہے پولیٹیکل ہو چاہے نان پولیٹیکل ہو, وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیبیٹ. عمران خان نان پولیٹیکل فورسز میں کیا یونیفارم والے پنڈی والے ہیں اس کے اندر؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہیں یا نہیں ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ
whoever is interested کہ وہ نہ ہوں وہ اپنی ایکٹیویٹی اور تیز کر دیں گے, ان کو تھوڑا اسٹریٹجائز سلائٹلی ڈفرینٹلی. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آپ سے تفصیل کریں دو چیزوں کا, کلثوم بی بی کا, پی ایم ایل این کے صدر کون ہوں گے, اور یہ والا جو انہوں نے کہا کہ جو بھی انہیں ہٹانا چاہتا ہے اس میں کون کون آتا ہے. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, نون لیگ کا نیا صدر کلثوم بی بی کا نام آ رہا ہے, کیا کنسیڈریشن ہے؟ جی میرے نالج میں تو نہیں ہے, اور ویسے بھی جو پہلے بھی ڈسکشن ہوئی ہے, دیکھیں محمد نواز شریف کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ انہیں ہٹا دیں, مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہتے فارملی, لیکن وہ اب نہیں ہیں بائی لا, ان کا جو سٹیچر ہے وہ اس لحاظ سے ان کے ساتھ کنسلٹیشن بھی ہوگی اور ان سے گفتگو بھی ہوگی. ان کی سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر تو پابندی نہیں ہے نا, وہ پاکستان کی شہری, صرف پارٹی آفس میں رہ سکتے, تو پارٹی آفس وہ اگر نہیں ہولڈ کر سکتے, لیکن ان سے مشاورت جاری رہے گی اور وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کنسیڈریشن کیا ہے پارٹی کی, کیا سوچ ہے, کس کو نیا صدر لائیں گے؟ دیکھیے جی, ایز آئی سیڈ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 12 سال انہوں نے پنجاب چلایا ہے. پنجاب کا صوبہ جو ہے دنیا کے غالباً 90% ملکوں سے زیادہ بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے اور چیلنجز کے لحاظ سے, تو ان کو ایک بڑا وسیع تجربہ ہے, تو ان سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ان ٹرمز آف کنسیڈریشن ایز پی ایم ایل این پریزیڈنٹ شہباز شریف, جی آئی تھنک obvious چوائس ہے. اور یہ میں اس لیے کہوں گا اگر آپ صرف شریف ہٹا دیں نا ان کے نام سے, تو ان کا تجربہ, ان کی اچیومنٹ, ان نے جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم چینج کیا ہے, ان سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس اس معاملے میں. بڑی اچھا ہے, واضح ہے, اگر یہ پارٹی کی لائن ہے تو اچھا ہے, جس کی جتنا جلدی اس پہ عمل کر لیا جائے تو اتنا زیادہ بہتر. دیکھیے وہ ایز آئی سیڈ ان ٹرمز آف ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس, میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں جتنے بھی منتخب نمائندے ہیں مختلف اسمبلیوں میں اور سینٹ میں, ان سے زیادہ اب انتظامی تجربہ کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے, تو وہ ایک بڑے واضح اور کلیئر کینڈیڈیٹ ہیں. شاہ صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ کریں گے, کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ پنجاب کے اندر ان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں, فٹافٹ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, 3 مہینے میں پل بناؤ, 3 مہینے میں پل بنا دیتے ہیں وہ. دیکھیے بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا ایک کام ہے, یقیناً ہے, لیکن سوچ دیکھیے ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, کیا یہ پوری پولیٹیکل پارٹی نے اپنے آپ کو ایک خاندان تک محدود کر دیا؟ نواز شریف صاحب یقیناً اس قابل تھے, وزیر اعظم بنے, 3 مرتبہ بنے, اب وہ نہیں رہے, قانون کی وجہ سے نہیں رہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے نہیں رہے, تو کیا ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے؟ کیا ضروری ہے کہ کلثوم بی بی صاحبہ کا نام کنسیڈر کیا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ جانشینی مریم بی بی صاحبہ کو ملے؟ کیا ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جگہ حمزہ شہباز شریف نے پنجاب میں لینی ہے؟ یہ تو بادشاہت میں ہوتا ہے, ایک ڈیموکریسی میں, ایک وائبرنٹ پارٹی میں, ایک ایوالونگ گروتھ والی پارٹی میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. فیصلہ ان کا ہے, میں کون ہوں کچھ کہنے والا, لیکن یہ لگ رہا لوگوں کو بہت عجیب ہے. شاہ صاحب ایک چیز اور آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. جناب مشرف نے ایک انٹرویو دیا ہے کہ ڈکٹیٹر ملک کو بناتے ہیں, سویلینز آتے ہیں وہ اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ عوام کو اس سے غرض ہی نہیں ہے, کوئی بادشاہت کا نظام ہو, ڈکٹیٹر بیٹھا ہو یا سویلین ہو, انہیں صرف اپنی ترقی سے غرض ہے. کیا یہ بات ہم ان کی صحیح مان لیں؟ کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, 71 سے پہلے کیا ہوا, ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ جنرل ضیاء کے دور میں کیا ہوا, اور یہ بھی مثال موجود ہے کہ جنرل مشرف کے اپنے دور میں کیا ہوا. دیکھیے میں بصد احترام ان سے اتفاق نہیں کرتا, اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں 6% گروتھ ہوئی, بالکل حقیقت ہے. اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں کیونکہ فورن ایڈ کا انفلو بے پناہ تھا تو اس کا امپیکٹ گروتھ پہ بھی ہوا, لیکن یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جی ڈکٹیٹرشپس میں معیشت گرو کرتی ہے, اس کا مطلب پھر تو ساری ویسٹ کی گروتھ ہونی نہیں چاہیے. پھر جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں وہاں تو فاقہ ہونی چاہیے, وہاں تو ادارے چلنے ہی نہیں چاہیے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہماری افواج پر ہمیں فخر ہے,
جس ہمت سے اور جس جواں مردی سے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن حکومت کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ آئین کے مطابق نوید قمر صاحب سے پوچھتے ہیں، نوید قمر صاحب، ہمارے ادوار جس میں ہم امریکہ کے اتحادی ہوتے ہیں، ہمیں ڈالرز بڑے ملتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں وہ ہمیں ایڈ بنا دیتے ہیں، وہ ہمارے جو ڈالرز آتے ہیں تو ہماری ترقی شروع ہو جاتی ہے، جب وہ ڈالر بین لگنا شروع ہوتا ہے تو تھوڑی گروتھ سٹرائفل ہوتی ہے، یہ ہماری پیٹرن ہے 70 سال کی، تو اس میں ڈکٹیٹرز کو ایڈوانٹیج ایک پہلی چیز تو یہ کہ تو کمال کی بات انہوں نے بھی کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہی کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں جن قسم کی جنگوں میں انہوں نے ہمیں دھکیلا اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ آج دن تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ٹیررزم اپنی جگہ کہاں تھا، ٹیررزم ان ڈکٹیٹرز کے آنے سے پہلے کہاں تھے، یہ جو کلیشن کاف، ہیروئن ایکسیٹرا ایکسیٹرا، سب اس کا فال آؤٹ ہے نا، جو آج ہم مسلح جتھے جتنے ہیں، جتنے بھی پیسے امریکہ نے دیے ہوں گے اس سے کہیں زیادہ ہم خرچ کر چکے ہیں اپنی اکانومی پہ، صرف ان ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے جو کہ ڈکٹیٹرز نے پیچھے چھوڑے۔ تو کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں بہت اچھا کرتے ہیں اور سیویلینز خراب کرتے ہیں؟ لیکن ایک کمزوری ہے آپ لوگوں کے اندر، وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حساب لگا لینا، کوئی ڈکٹیٹر کبھی اکیلا حکومت نہیں کرتا، اس کے ساتھ بیساکھیاں ملتی ہیں، اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم نے تو سوچا تھا کہ سی او ڈی سے اس کا تدارک ہم کر رہے ہیں، لیکن پھر چیزیں سلپیجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بات وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دوز پرنسپلز، ورنہ کوئی تدارک نہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ویسے بی بی اب اس دنیا میں نہیں ہے، سب سے پہلے بی بی نے ہی مشرف سے بات چیت غور فرمائے نا جی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی دو پارٹیز کے درمیان ہوا، میں آ رہا ہوں شاہ صاحب آپ کی طرف، خرم صاحب بات جب اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اپنی مدت پوری کی، تو پھر اس انڈرسٹینڈنگ کو بریک کرنے کے لیے پھر اور گھوڑے آ گئے نا جو ہمارے سامنے آ گئے اور جنہوں نے آ کے اس انڈرسٹینڈنگ کو ڈسرپٹ کیا ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی فوراً ہی ٹوٹ گیا تھا جب این آر او کی بات چیت ہوئی، چلے وہ تو بات یہی ہے کہ کر ہی نہیں سکے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اور نواز شریف مشرف سے کوئی نیگوشیٹ نہیں کرے گا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے غیر جمہوری قوتوں کو استعمال نہیں کریں گے اقتدار۔ سر آ رہا ہوں آپ کی طرف، اور اس کے اوپر عمل کیا ہم نے۔ اب سوال یہی ہے، میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے ملک ٹوٹا ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے، پاکستان میں ٹیررزم اور اس کے جتنے بھی کانسیکوینسز مسلح جتھوں کے معاملے میں نمبر ڈالنا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ نے ہمیں $20 ارب دیا نا جی، کہتے ہیں کہ جی 2001 کے بعد، تو اس کے اگینسٹ لیٹسٹ ایسٹیمیٹ ہے $60 ارب کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں $100 ارب تک ہوا ہے، لیکن 60 to 100 سر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیے کہ آئندہ کسی کے ساتھی نہیں بنے گی، آپ لوگ بنے تھے جی، ہم نے تو ہاتھ لگا لیے، لیکن جو نئی پتلیاں آ گئی ہیں ان کو روکیں آپ۔ نہیں پتلیاں، آپ شاہ صاحب سے پوچھو میں۔ شاہ صاحب سن لیجئے، سن لیں، میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ پہلی یہ بات پرانی پتلی ہیں، آپ نئی پتلی ہیں، ڈسٹنکشن انہوں نے خود ہی ڈرا کر دیا۔ میں اس کا جواب، جی ہاں سب، میں جواب دیتا ہوں اس کا، میں جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اسی دن اس کی اسپرٹ کو آپ نے دفن کر دیا جس دن آپ نے این آر او کیا، ٹھیک ہے؟ این آر او کس سے کیا؟ ایک ڈکٹیٹر سے کیا، تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک یہ نقصان ہو گیا۔ پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کا جو اسپرٹ ہے اس میں تو بہت سی چیزیں طے ہوئی تھی نا، وہ ادھوری رہ گئی، اس کو مکمل نہ کیا گیا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار نون لیگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کہا گیا کہ جو ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیتے ہیں سیاستدان، بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تاریخ ہماری ایسی ہی کہتی ہے کہ کچھ سیاستدان ان کی ہم کلام ہو جاتے ہیں اور ان کو تقویت دیتے ہیں۔ جو چارٹر آف ڈیموکریسی لارج میجورٹی، لارج میجورٹی، انہوں نے کچھ نہیں کہیے، لارج میجورٹی ہم نوا ہو جاتی ہے۔ لاج کہہ لیں، لاج میجورٹی کہہ لیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ بتائیے نواز شریف صاحب قوم کو یہ بتا دیں کہ اس ڈکٹیٹر کی کابینہ کے لوگوں کو انہوں نے اپنی کابینہ میں جگہ کیوں دی؟ وہ لوگ جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی نفی کی، جنہوں نے ڈکٹیٹر کے ہاتھ مضبوط کیے، آج وہ ان کی کابینہ کا حصہ کیوں ہے؟ اور اب کیا خاقان عباسی ان کو اپنی کابینہ میں لیں گے؟ شاید 3 نومبر 2007 کا جنہوں نے آرڈر لکھا تھا وہ بھی نون لیگ کی کابینہ کا حصہ تھے۔ یہ تو خیر میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، یہ فیکٹ ہے نا جی، بات درست ہے نا۔
نوید قمر صاحب شاہ صاحب کے بغل میں محترم جہانگیر ترین کھڑے ہیں، تو میری استدعا ہے کہ وہ پھر اس پوزیشن میں، اگر ان کی بغل میں جہانگیر خان ترین کھڑے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو کوئی تعلق، پر وہ ابھی حکومت میں نہیں ہے، حکومت ابھی تو امتحان آپ کا ہے بھائیا۔ پولیٹیشین پارٹی لائن اگر چھوڑ دیں، آپ تین سیاسی جماعتوں کے بڑے معتبر نام ہیں، آپ تینوں ایک نقطے کے اوپر تو ہاتھ ملا لیں کہ آئندہ سے ہم یہ جو چور دروازے سے جاتے ہیں وہ راستہ ہم بند کر دیں، تینوں مل جائیں۔ اس کے اوپر بہرحال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تو مکمل اتفاق ہے۔ اب ایسے جو نئی کٹ پتلی ہیں ان کے بارے میں ایک چیز میں اور بھی خرم صاحب میں آپ کو شور کرتا ہوں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ایک منٹ مجھے ذرا بولنے دیں کائنڈلی، آئی ایم سوری، دور کر دو پریشانی آپ کی، دور کر دو نا پریشانی۔ خرم دستگیر میرے ریگارڈلیس آف دیز ایشوز، شاہ صاحب بات پوری کر لیں، نوید قمر صاحب بات پوری کر لیں، پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ نوید قمر صاحب دیکھیں، میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں تو میں براڈر سینس میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہسٹری میں اس کے بعد بھی جو ہیں وہ ہکپس آئے، لیکن ایک فریم ورک ملا تھا اس میں، اس فریم ورک کا جتنا کچھ امپلیمنٹ ہو گیا وہ اچھا ہے، وہ آج ہمیں اسٹیبلٹی دے رہا ہے۔ جتنا پورشن نہیں امپلیمنٹ ہوا، فار ایگزامپل کانسٹیٹیوشن کو کمپلیٹلی کلین اپ کرنے کا اس میں کہا گیا تھا، جو کہ ہم نے نہیں کیا۔ اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کیا کانسیپٹ دیا گیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ اب اور بھی چیزیں جو ہم نے نہیں کی، میرا خیال ہے کہ دوز آر تھنگس جس پہ ہمیں سلوشنس جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج بھی ہم سول ملٹری ریلیشنس کو کس طرح سے آگے بڑھائیں گے۔ اور اب سول ملٹری ہی نہیں بلکہ اب تو ایشو جیسے چیئرمین سینٹ نے کل کہا تو اٹ از ادر انسٹیٹیوشنس آلسو، سب کو ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب۔ ملک صاحب، میں ان کو خرم دستگیر کو آپ کے پروگرام پہ شور کرتا ہوں، تحریک انصاف کا میں وائس چیئرمین ہوں، اس کی طرف سے پالیسی بیان دے رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم آئین کی پاسداری کریں گے۔ اور آپ بھی وعدہ کر لیں کہ آپ بھی کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر کے ملک سے باہر جدہ نہیں چلے جائیں گے، یہ آپ بھی وعدہ کر لیں۔ نہیں، ہمیں تو دیکھیں، ایز آئی سیڈ، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے تو ڈکٹیٹروں کی مار کھائی ہوئی۔ جواب دینا یار، میں نے سوال کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ تو میں تو اس سے زیادہ کیٹیگوریکل بات ہو ہی نہیں سکتی کہ پرائم منسٹر نواز شریف اب نہیں ہے لیکن ان کا نظریہ قائم ہے۔ ہم تو کسی بھی غیر جمہوری ڈکٹیٹرشپ آمریت کسی بھی طرح اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، ابھی جو 28 جولائی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے تو واضح ہے کہ اگلا انتخاب جو ہے وہ عوام کی حق حاکمیت پر ہوگا، کہ کیا پاکستان کے عوام کو حق حاکمیت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ڈسکشن ہوگی اس ملک میں، پارلیمان میں بھی ہوگی۔ 28 جولائی کا ڈیسیژن تھا جوڈیشری کا، جی کوئی ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، آپ ایسا دے رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ تھا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، اسی پر تو گفتگو کرنی، لیکن یہ جوڈیشری نے اسی پر تو گفتگو کرنی ہے کہ پاکستان کا حق حاکمیت جو ہے عوام کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے پھر وہ جو شاہ صاحب نے، نوید قمر صاحب نے بات کی نا کہ آئین کو کلین اپ کرنا ہے، وہ آپ کر لیں، ہمت کر لیں۔ جی میں نے بڑی جو ہے نا جی، ایک میں نے خود ذاتی طور پر ایک نظریاتی سفر طے کیا اور یہ سمجھ آیا ہمیں کہ وقتی طور پر قانون بناتے ہوئے، خاص طور پہ آئین لکھتے ہوئے، وقتی کمپرومائزز ہمیشہ نقصان پہنچا۔ خرم دستگیر صاحب، نوید قمر صاحب، شاہ محمود صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔